इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए तमाम दोस्तों को सबको अस्सलाम वालेकुम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी दिनों के बाद हमने आप लोगों को ज़हमत दी है। मेरा ख्याल है महीने से भी ज़्यादा का टाइम हो गया। थोड़ा कुछ चीज़ें आप लोगों के गोश गुजार करनी थी, कुछ चीज़ों को रिकॉल कराना था और आगे की अपनी स्ट्रेटजी को हमने एक्सप्लेन करना था। सबसे पहले आज 3 मार्च से लेकर आज हम नवंबर के आखिरी दिनों में हैं और अल्लाह का शुक्र है कि पाक सरज़मीन पार्टी अपनी इब्तदा से लेकर आज तक हमने शानदार वर्कर्स कन्वेंशन किया यहाँ कराची में आप लोगों के सामने कि एक पार्टी जो कि एक घर से कमरे से शुरू हुई थी, फिर वर्कर्स कन्वेंशन जो कि सिर्फ कराची के वर्कर्स की तादाद थी और वो पूरा ग्राउंड उससे भरा हुआ था। नूर ग्राउंड में हमने प्रोग्राम किया, बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ। उसके बाद अभी इसी वीक हमें 25 नवंबर को हमने हैदराबाद में स्काउट ग्राउंड में सिर्फ हैदराबाद के वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया और हैदराबाद के तमाम जो कारकुनान हैं हमारे प्योरली उन्होंने शिरकत की और हज़ारों की तादाद में वहाँ पर कारकुनान थे और एक शानदार ऑर्गेनाइजेशनल शो हुआ है वहाँ पे। तो मैं इस तवस्सुस से तमाम हैदराबाद के कारकुनान को, कराची के कारकुनान को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, उनको शाबाश कहना चाहता हूँ और उनको उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उनकी अभी इब्तदा है और अभी ये काम शुरू हुआ है। अभी वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे। और हमने हैदराबाद के कन्वेंशन में 23 दिसंबर को एक जलसा आम हमने का ऐलान किया है पक्का किला ग्राउंड हैदराबाद में और उस दिन को हमने सिंध बिलखुसूस सिंध और कराची, हैदराबाद और तमाम सिंध, फिर पाकिस्तान में जो हमारा एक रोड मैप है एक आम इंसान को उसकी दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल और उसके मसाइल के हल का, उस दिन ये मुकदमा पेश होगा अवाम के आगे। हैदराबाद का पक्का किला इसके लिए चूज़ किया गया है और वहाँ से अवाम की अप्रूवल के बाद हम लोगों के हुकूक या तो ये हुक्मरान देंगे या फिर हुक्मरानी नहीं कर पाएंगे और हम कोई नाजायज़, कोई गैर जमहूरी, कोई गैर कानूनी तरीक़ाकार नहीं अपनाएंगे। अवाम लोगों की भरपूर हिमायत के साथ, उनकी मदद के साथ हमने हर जमहूरी तरीक़े से लोगों के हुकूक हासिल करने की बात के लिए हमने बात करनी है और ये कोई यूटोपियन किस्म की बात नहीं होगी, फारफेच किस्म की बात नहीं होगी कि हमें जो है वो हम कहेंगे कि हमें आसमान से तारे तोड़कर ला कर दें आवाम को। नहीं, हमें पीने का साफ़ पानी चाहिए, हमें अपने घर के आगे से कचरा उठा हुआ चाहिए, हमें पाकिस्तान में सीवरेज का निज़ाम चाहिए, मुझे अपने बच्चों की स्कूलों में तालीम चाहिए, मुझे अपने अस्पतालों में गरीब आदमी का इलाज चाहिए, मुझे जो बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं 3,50,000 साल में उनकी तादाद है, मुझे उनकी जानों को बचता हुआ हमें देखना है, मुझे उनकी जानें चाहिए, मुझे उनकी ज़िंदगियां चाहिए, हमें उनको खुराक और उनको पीने का साफ़ पानी चाहिए। 1 करोड़ बच्चा इस वक्त बीमार है, मेंटल और फिज़िकल प्रॉब्लम में है। 1 करोड़ बच्चा इस वक्त अस्पताल जाने के लिए तैयार है और किस वजह से? किसी वबाई बीमारी या किसी बड़ी बीमारी में नहीं, उसकी बीमारी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुई है कि उसको पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा और उसको 2 वक्त ग़िज़ा नहीं मिल रही। इस वजह से 1 करोड़ बच्चा इस वक्त मुल्क के अंदर मेंटल और फिज़िकल प्रॉब्लम का शिकार हो गया है। इमेजिन करें कि कितने अस्पताल आप बनाएंगे, कितने आप हेल्थ सेंटर्स बनाएंगे कि इन 1 करोड़ बच्चों को आप कहाँ इलाज करेंगे? फिर ये बच्चे स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, इनकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा कम हो रही है। यही लोग जब बड़े होंगे इस इकॉनमी का हिस्सा बनेंगे, कहाँ जॉब करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, इस इकॉनमी के लिए क्या करेंगे, मुल्क के लिए क्या करेंगे? कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। इसको ठीक करना है। ये किसी भी बैरूनी मुल्क के हमले से बड़ा हमला हुआ है। ये किसी दुश्मन
بھی کوئی دشمن کسی ملک کے ساتھ یہ نہیں کرے گا کہ جو ہماری گورننس بیڈ گورننس کی وجہ سے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. ہمیں ایک وقت آ جائے گا خدا نخواستہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا کہ کسی دشمن کو پھر ہم سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم اندر سے ایروڈ ہو رہے ہیں دن بدن. ہم بہت ایک فینٹیسی قسم کی پکچرز دیتے ہیں, فیگرز دیتے ہیں, لیکن یہ ریالٹیز ہیں. یہ آج ہر 10,000 کی پریگننسی جو ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں, ہر 10,000 ڈیلیوری کیسز کے اوپر 400 مائیں اپنی جان دے رہی ہیں. 400 مائیں بچ رہی ہیں. دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ والا ریشو. ہر 10,000 پہ دنیا میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے, ایک کوئی ماں جو ہے وہ, ایک کوئی خاتون جو ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. ہمارے یہاں 400 ماؤں کی ڈیتھ ہوتی. کون بات کرتا ہے ان ساری چیزوں. تو یہ ہے وہ حقوق. مجھے نوجوانوں کو نوکری چاہیے. آپ کے ہاں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو پا رہی. آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے. لوگ انڈسٹریز نہیں لگا رہے. جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں وہ چلا نہیں پا رہے. ان کی انڈسٹریز بند ہو پا رہی ہیں. ہمیں بجلی نہیں, ہمیں سستی بجلی چاہیے. ہمیں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں. آج بھی سردیاں شروع ہو گئی ہیں, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور جو بجلی آ رہی ہے, جو الیکٹریسٹی آ رہی ہے, جو بجلی آ رہی ہے, اس کے بل اتنے زیادہ ہیں, اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ نہ کہ لوگوں کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں. آج اس ملک کے اندر, اس شہر کے اندر پینشن 6 ماہ ہو گئے پینشن نہ ملنے کی وجہ سے بزرگ 6ٹھی منزل سے چھلانگ لگا کر اب خودکشیاں کر رہے ہیں, جانیں دے رہے ہیں. تو ہم ان تمام باتوں کے اوپر 23 دسمبر کو پکا قلعہ گراؤنڈ کے سامنے, عوام کے سامنے ہم نے یہ مقدمہ رکھنا ہے اور اس کا ایک کانکریٹ پلان رکھنا ہے. ہم 2018 میں الیکشنز کا انتظار نہیں کر سکتے. جب تک ہم اپنے بچوں کو پیاسا نہیں چھوڑ سکتے, جب تک ہم اپنے بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے, جب تک ہم اپنے بزرگوں کو پینشن نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے, تو ہمیں ان حکمرانوں کو, ہم کوئی حکومت نہیں گرانا چاہتے, کسی کے لیے پرابلم نہیں کرنا چاہتے. حکومتوں کو جو کام ہے وہ کام کریں, ڈیولوشن آف پاور کریں, اختیارات کو نیچے کی سطح پر منتقل کریں, اختیارات اور وسائل دیں. ہم سب سے ڈیمانڈ کریں گے, نہیں کریں گے تو پھر ہم جو ہے وہ ایک موبلائز کریں گے لوگوں کو جمہوری طریقے سے اپنے حق لینے کے اوپر لوگوں کو ہم موبلائز کریں گے. اور اس کی ابتدا جو ہے وہ 23 دسمبر 2016 اسی ماہ, اگلے ماہ انشاءاللہ تعالیٰ پکا قلعہ گراؤنڈ میں ہمارا یہ جلسہ عام ہے. حیدرآباد کے تمام غیور عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لوگوں کا جس طرح سے انہوں نے ہمیں پذیرائی دی ہے. تمام ملک کے میں لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح سے انہوں نے ہمیں پذیرائی دی. اور خاص طور پر حیدرآباد کے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے سارے کام, اپنی ساری چیزوں کو 1-2 دن پہلے ختم کریں, اور تمام مرد, بزرگ, عورتیں, بچے, ایک انسان جو حیدرآباد میں سندھی بولنے والے, اردو بولنے والے, پشتو بولنے والے, پنجابی اسپیکنگ, سرائکی, گلگتی, شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, جو بھی وہاں پر موجود ہے حیدرآباد میں, وہ تمام لوگ اپنے گھروں سے نکلیں اور اس ہسٹوریکل ایونٹ کو میں اپنی شمولیت شامل کریں. اور اس شمولیت کو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اوپر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور پوری دنیا ان کو پھر یہاں پر نیچے دیکھ رہی ہے. اور یہی جو ہے وہ ایک آپ کے بنیادی حقوق کے حصول کا ذریعہ بنے گا وہ دن. یہیں سے وہ تحریک جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. اب ہم اس پوزیشن میں الحمدللہ آ گئے ہیں. تو مجھے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے, حیدرآباد کے ایک انسان سے گزارش ہے کہ وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں اور 23 دسمبر کو شامل ہوں. میں لوگوں کو آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام مخیر حضرات کو, پاک زمین پارٹی کے تمام کارکنان کو, اور ہمارے ہمدردوں کو, اور پاکستانی جہاں دنیا بھر میں ہیں جو ہمارے چیپٹرز ہیں دنیا کے باہر سارے, ان تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ ہماری فائنینشلی مدد کریں. اور ہمارا بینک اکاؤنٹ آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور ہمیں جو کارکنان ہیں 10 روپے, 20 روپے, 100 روپے, جس کی جتنی بساط ہے, اس لیے کہ یہ پارٹی غریب لوگوں کی پارٹی ہے, بہت زیادہ اس کی ایکسپینشن ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارے پاس تو کوئی قبضے کا نہ پلاٹ ہے, نہ کوئی قبضے کی جگہ ہے, نہ ہم تمام چیزوں کو اپنے ذرائع سے ہی تمام چیزوں کو پورا کر رہے ہیں.
کسی کو ہم نے آج ابھی تک جو ہے وہ یہ پالیسی رکھی کہ ہم کسی سے کیش نہیں لیں گے، نہ ہم کوئی چندہ کریں گے کہیں پہ، جس کا جو نہ کسی کے پاس جائیں گے، جس کا جو بھی مخیر حضرات ہیں، جو بھی ہمارے ہمدرد ہیں، جو بھی ہمارے کارکنان ہیں، تمام لوگوں سے، میں عام لوگوں سے بھی اور ہمارے کارکنان سے بھی، سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بینک اکاؤنٹ میں پڑھ رہا ہوں، بینک کا کے آئی بی این نمبر میں پڑھ رہا ہوں، اس میں جس کی جو بساط ہے اس بساط سے اس میں کنٹریبیوشن ڈالیں، اس میں ہر ماہ اس کے اندر کنٹریبیوشن ڈالیں. ابھی ایک بہت بڑا جو یہ ایونٹ آ رہا ہے 23 دسمبر، اس کے لیے بھی ہمیں فائننسز چاہیے، فنڈنگ چاہیے، اور پھر آئندہ آنے والے تمام اس کام کو بڑھانے کے لیے روزانہ کے اخراجات ہیں، چیزیں، اور اس پیغام کو پھیلانے کے لیے اس میں ہمیں پلیز ہماری مدد کریں. تو میں یہ بینک اکاؤنٹ آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایچ بی ایل بینک نرسری برانچ کراچی ہے. ایچ بی ایل بینک حبیب بینک لمیٹڈ نرسری برانچ کراچی. اس کا برانچ کوڈ ہے 0027. اس کا آئی بی اے این نمبر ہے، PK 08HABB 0000277901235603. یہ اس کا آئی بی اے این نمبر ہے. اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے 00279012356003. یہ اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے، اور اس کا اکاؤنٹ نیم ہے، جس نام پہ یہ اکاؤنٹ ہے وہ ہے پاک سرزمین پارٹی. یہ ہماری بینک ڈیٹیل ہے. اس پہ جو لوگ ملک سے باہر ہیں، ہمارے چیپٹر سارے پاکستانی، اور جو لوگ ہمارے ملک سے باہر ہیں، اس کی وہ ہے. آپ لوگوں کو اس کو ہم دکھا بھی دیں گے، دے بھی دیں گے اس کو. اور آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھ دوں اس کو؟ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. ایچ بی ایل بینک نرسری برانچ کوڈ 0027. آئی بی اے این نمبر PK 08HABB 0000277901235603. اکاؤنٹ نمبر 00279012356003. اکاؤنٹ نیم پاک سرزمین پارٹی. ناؤ اب اس کے بعد تھوڑی سی یہ کرنٹ حالات حاضرہ کے اوپر اپنا ورژن دے دیں، آپ لوگوں کو خبر دے دیں. دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد کے لیے چوز کر لیا، ہمیں اس امتحان سے اس نے کھڑا کر لیا، اس امتحان سے گزارنے کے لیے ہمیں اس نے چوز کر لیا. میں اور میرے ساتھی اس کار خیر میں اس کو اسٹریس کر کے کہوں گا کہ یہ کار خیر، یہ پولیٹکس نہیں ہے. اس کار خیر میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوز کیے جانے پر ہم اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بے تحاشا ہم شکر گزار ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کر لیا. اب آ جائیے، میں ذرا سا ریورس کروں اور پھر اس کے بعد فاسٹ فارورڈ کروں. 23 اگست 22 اگست کو ایک سانحہ پیش آیا. الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ ایکسپلوڈ کر لیا اپنے اوپر، جو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو دھماکہ کر لیا. اس کے بعد فاروق ستار صاحب ایک نیریٹو لے کر آئے، اور اس نیریٹو کو پاکستان کے تمام دانشوروں نے، پاکستان کی تمام اشرافیہ نے، پاکستان کے سب لوگوں نے آلموسٹ اس کو بائی کر لیا تھا. اور اس کو، اور سو مچ سو کہ فاروق بھائی ڈیفینیٹلی پکڑے گئے تھے 22 تاریخ کی رات کو. پھر 23 تاریخ کو جن لوگوں نے ان کو پکڑا تھا انہوں نے چھوڑا، انہوں نے، ظاہر سی بات ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پکڑا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو چھوڑا. تو اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کوئی نہ کوئی یقین دہانی کرائی ہوگی، اور وہ یقین دہانی یہی تھی کہ بس آپ مجھے ایک دفعہ چھوڑیں تو میں پوری MQM کو ٹیک اوور کر کے دکھا دوں گا. یہی کہا ہوگا نا. انہوں نے کہا اچھا بھائی جاؤ، جا کے کر کے دکھا دو. تو انہوں نے چھوڑ دیا انہیں صبح. اور پھر ڈیفینیٹلی فاروق بھائی کو ساری سپورٹ ہے،
ساری حمایت ہے، اور انہوں نے جو بھی نیریٹو دیا ہوگا، اور اس وقت کے جو گورنر رشوت العباد تھے اس میں انہوں نے بڑا رول پلے کیا. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کے تمام اینکرز کو، پاکستان کی تمام حکومتوں کو، سب کو انہوں نے سمجھایا کہ بس یہی طریقہ کار ٹھیک ہے جو فاروق ستار صاحب جو کرنے جا رہے ہیں. اس سے پوری پارٹی ایم کیو ایم باقی رہ جائے گی، اور الطاف حسین صاحب کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا، اور سارے ایم این اے ایم پی ایز جب آ جائیں گے تو سارا مینڈیٹ جو ہے وہ اوور نائٹ جو ہے وہ مینڈیٹ سارا صبح جب کراچی جب سو کے اٹھے گا تو ایک دم سے فاروق ستار کو ہو چکا ہوگا، الطاف حسین سے فاروق ستار پہ کنورٹ ہو چکا ہوگا. رات میں وہ جو سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے تو فاروق ستار کے ایم کیو والے کہلائیں گے. اس کے لیے کیا ہے انہوں نے؟ اس کے لیے کیا یہ کہ ایک 8ویں کلاس کے بچے کو پی آئی بی میں بٹھا کر اس کو مائکروسافٹ ورڈ دے کر اپنا ایک آئینی دستاویزات دے دی ان میں، اور اس میں کہا اس میں بھائی جہاں جہاں الطاف حسین کا نام ہے اس کو نکالو اور وہاں پہ فاروق ستار کا نام ڈالو. یہ انہوں نے آئینی ایز اف کہ اس 8ویں کلاس کے بچے کی اس آئینی ترمیم، ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم سے کوئی اگر غداری کرے گا تو ایسا لگتا ہے کوئی آرٹیکل 6 اس کے اوپر چل جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کوئی خدا نخواستہ کوئی، تو وہ کر کے انہوں نے پورا پیکیج دے دیا. اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہم سے لوگ بحث کرتے تھے کہ ہمیں کہتے تھے مصطفیٰ کمال صاحب آپ کا تو اب کام ختم ہو گیا، آپ کا کام اب ختم ہو گیا. 23 تاریخ کے بعد کہتے تھے آپ کی پارٹی کا کام ختم ہو گیا، اب یہ جس ایشو کو آپ لے کر چلے تھے وہ تو آ گئے فاروق ستار صاحب، اور انہوں نے ساری چیزیں ہو گئی، تو اب الطاف حسین صاحب نہیں ہیں اور یہ کام ختم ہو گیا. ہم اس وقت بھی کہتے تھے بھائی صاحب کہ دیکھیے ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ پارٹنرز ان کرائم ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہم نے جو ریئل آرگیومنٹ کی وہ یہ کی آرگیومنٹ کہ جناب فاروق ستار صاحب اور ان کی ٹیم 22 اگست کی رات کو پکڑی گئی تھی. پاکستان کے لوگوں کا غضب اور غصہ تھا. اگر وہ 23 اگست کو پارٹی سے لا تعلقی کا اور قائد تحریک الطاف حسین صاحب کو بانی و تحریک اور جو ہے وہ الطاف صاحب نہیں کہتے تو اور کیا کرتے؟ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا؟ وہ یہ نہیں کرتے تو چھوٹتے نہیں. ان پر غداری کے مقدمات بنے ہوئے، ان پر آج بھی مقدمات ہیں. ان کی پارٹی جو ہے وہ بین ہو جاتی، ان کی ایم این اے شپ فارغ ہو جاتی، ان کا میئر جو جیتا ہوا ہے وہ فارغ ہو جاتا، ان کا سارا سسٹم جو ہے فارغ ہو جاتا. تو فاروق ستار نے کوئی الطاف حسین کو برا سمجھ کے تو نہیں بات کی ہے. فاروق ستار اور ان کی ٹیم نے تو اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو مقدمات سے بچانے کے لیے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی ایم این اے شپ کو بچانے کے لیے، اپنی ایم پی اے شپ کو بچانے کے لیے، اپنی ٹھیکیداریوں کو بچانے کے لیے، اپنی پرکس اینڈ پریویلیجز کو بچانے کے لیے ایک دفعہ پھر قوم سے جھوٹ بولا، اور ایک دفعہ پھر قوم کو ایک ایسے ہجان میں مطلع کر دیا کہ جس میں ایک دفعہ پھر سچ انہوں نے نہیں بات کی، اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ قوم کو بلف کرنے لگے. ہم نے 4 سے 6 پریس کانفرنسز کی جب جا کر وہ آرٹیکل 6 پہ گئے، ورنہ پہلے دن تو جو ہے راوی چین لکھ رہا تھا 23 اگست کی پریس کانفرنس کے بعد سب نے تو بات مان لی تھی، ہم نہیں مان رہے تھے بات. ہم کہتے بھائی دیکھو لندن والے بھی موجود ہیں، لندن سیکریٹریٹ ابھی خالی نہیں ہوا ہے، وہاں پر کوئی کوکنگ کلاسز شروع نہیں ہو گئی ہیں. الطاف حسین صاحب ہیں، ندیم نصرت ہیں وہاں پر کنوینر موجود ہے، وہاں پہ رابطہ کمیٹی کے ممبران موجود ہیں. تو اس کے بعد آپ نے خود دیکھا کہ ٹویٹ آنے لگے وہاں سے، ایک کا ٹویٹ آیا، دوسرے کا ٹویٹ آیا، ندیم نصرت کا ٹویٹ آیا. اس کے بعد پھر تھوڑے دنوں کے بعد الطاف حسین صاحب خود ہی آ گئے، انہوں نے ساری باتیں کر دیں. پہلے تو کہتے تھے الطاف حسین صاحب نے حمایت کر دی ہماری، پھر اسی الطاف حسین صاحب نے آنے کے بعد ان کی ایسی کی تیسی کر دی. اب ساری باتیں وہ ہماری صحیح ثابت ہو گئی جو ہم کہتے تھے. اب آج جو سب سے افسوس کی بات ہے اور اس قوم کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے وہ یہ کہ یہ دونوں آپس میں پاکستان ایم کیو ایم پاکستان لندن، ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن، ان کو دونوں کو جو ہے نا وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اور یہ میں اسپیسیفک کر کے کہہ رہا ہوں کہ ان کو مہاجروں کی نا بوٹیاں چاہیے. یہ ان کا ابھی بھی جو ہے وہ زخم خوردہ جسم کو نوچ رہے ہیں، ان کو سرنج ڈال کے اس میں سے خون نکال رہے، زخم خوردہ جسم کو نوچ رہے ہیں، اور اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی پرکس اینڈ پریویلیجز کے لیے
ان کو جو پیسہ شہر سے نکل کر جاتا تھا، کھالیں، فطرہ زکوٰۃ اور ساری چیزیں ایم این ایم پی اے نکال کر دیتے تھے، یہ ساری چیزوں کو لوگوں کی فکر بچانے کے لیے اپنے لیے دونوں پارٹیاں اپنی آپس میں جنگ میں لگی ہوئی ہیں، اور کسی کو فکر نہیں ہے کہ اس شہر کے، اس صوبے کے، اس ملک کے لوگوں کا حال کیا ہو گیا، کسی کو فکر نہیں ہے۔ 4 بیانات دے دیں گے، اس کے بعد راوی چینی چین لکھ رہا ہے، ایک دوسرے کے پروگراموں میں جو ہے وہ قبضے کر رہے ہیں، جلوسوں میں قبضے کر رہے ہیں۔ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھیں یہ ایم این اے ایم پی ایس کا کلاؤڈ نہیں ہے، یہ تو اپنی ایم این اے ایم پی ایس شپ بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پاکستانیوں سے اور اسپیشلی کراچی حیدرآباد کے لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا 1 سال 1.5 سال رہ گیا ہے، 1.5 سال رہ گئے ہیں اگلے الیکشنز میں، تو کیا فاروق ستار صاحب کی ٹیم نے، ان کے ایم این اے ایم پی ایس نے اس لیے استعفیٰ نہیں دیا ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں گے؟ کیا انہوں نے اس لیے استعفیٰ نہیں دیا کہ انہوں نے بڑی خدمت کر رہے تھے اور 1.5 سال اگر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو لوگوں کی خدمت ہونا رک جائے گی؟ تو بھائی اگر یہ اتنے خدمت کرنے والے ہوتے تو انہوں نے 28 سالوں سے 9 الیکشنز جیت کر آ رہے ہیں، گورنر ان کا تھا، وزیر ان کے تھے، ایم این اے ایم پی ایس ان کے تھے، انہوں نے کتنی خدمت کر لی کہ اب 1.5 سالوں میں اور تباہی بربادی ہو جائے گی اگر یہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو؟ بیسکلی ان کو اپنی جو بھی ڈیفینیٹلی ان کی پرسنل پریویلیجز ہیں وہ ان کو بچانی ہیں، تنخواہیں بچانی ہیں، ان کو ڈیفینیٹلی اپنے جو ہے وہ ٹھیکیداری بچانی ہے، سب کو 5-5 کروڑ کا جو فنڈ ہے وہ اس فنڈ کو استعمال کرنا ہے، اپنی سب نے کمپنیاں بنا رکھی ہیں، اپنے بھائیوں کی ساری، یہ سب سارا پیکیج ہے، لوگوں کی فکر نہیں ہے۔ میں لوگوں کو کیا کہتا ہوں کہ دیکھو یہ مسترد ہوئے لوگ ہیں، تم سے مذاق کر رہے ہیں، یہ تمہارے لیے پارٹ آف دی سولوشن نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے مسائل حل نہیں کر سکتے، یہ پارٹ آف دی پرابلم ہے۔ اور ان کے تو آج سندھ گورنمنٹ 2 گن مین ہٹائے، ان کے یہ پیروں میں پڑ جائیں گے، ان کے ساتھ بیگیج اتنا ہے۔ یہاں پہ ایم کیو ایم پاکستان والوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو الطاف حسین صاحب کا انٹرنیشنلی اتنا بیگیج ہے کہ ان سے تو کوئی بھی ان کی زندگی کے اوپر بات کر لے، ان سے کمپرومائز کر لے، وہ تمہارے حقوق کے لیے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے، جیسے انہوں نے پہلے دستبردار ہوئے۔ آج جو یہ مطالبہ کرتے ہیں، آج جو یہ رونا رو رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان والے اور سارے لوگ کہ ہمارے ناظمین کے پاس اختیارات نہیں ہیں، میرا پہلے دن سے سوال ہے کہ بھائی آپ تو یہ رونا رو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ اختیارات تو آپ کی حکومت میں موجودگی کے دوران گئے سارے۔ یہ کیا کراچی حیدرآباد کا حشر ایک دن میں ایسا ہو گیا؟ اسی گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر تمہارا لیڈر جو ہے وہ را کا کے کیس میں پھنسا ہوا تھا، اسکاٹ لینڈ یارڈ کے مرڈر میں، منی لانڈرنگ میں پھنسا ہوا تھا، تمہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی حمایت چاہیے تھی، ان کا وزیر داخلہ تھا، وفاقی وزیر داخلہ، تم نے ان کراچی اور حیدرآباد کے سارے حقوق کو اپنے ہاتھوں سے دستبردار کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے تم نے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس پہ ہونے دیا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے تمام ڈپارٹمنٹس، کے ڈی اے، واٹر بورڈ، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، لوکل ٹیکسز، کچرے کا ڈپارٹمنٹ، تمام ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن، تمام ڈپارٹمنٹ تم نے اپنے ہاتھوں سے فروخت کیے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ تم آج کیسے کہہ سکتے ہو کہ بھائی تمہارے پاس اختیارات نہیں ہیں؟ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے اختیارات دیے، اور اگر چلے گئے تھے اختیارات، تم نے کیا کیا؟ کراچی کے لوگوں نے تمہیں چوکی داری دی تھی، 85% مینڈیٹ دیا تھا، حیدرآباد کے لوگوں نے تمہیں چوکی نگہبان بنایا تھا، تم چوروں کے ساتھ مل کر ان کو لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو تمہارا کیریکٹر ہے ہی نہیں ایسا کہ تم لوگوں کی خدمت کر سکو۔ یہ بات ہم لوگوں کے سامنے رکھتے چلے آئے ہیں اور آج بھی یہ بات ہم رکھ رہے ہیں۔ ان کا سارا ڈرامہ فلاپ ہو گیا ہے۔ بیسکلی فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہی جو لوگ ہیں وہ سب لوگ آلموسٹ جو ہے وہ کانٹیکٹ میں ہیں، ان کے کوئی اصول نہیں ہے، وہ لندن سے بھی کانٹیکٹ میں ہیں، وہ یہاں سے بھی کانٹیکٹ میں ہیں، انہی کے ساتھ جاتے ہوئے لوگ ہی ان کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ بیسکلی یہ جو کام کر رہے ہیں، ایک مونسٹر کو یہ خون پلا رہے ہیں، دودھ پلا رہے ہیں۔ ایک مونسٹر الطاف حسین صاحب مونسٹر ہیں، اور وہ ان کو دودھ پلا رہے ہیں، ان کو خون پلا رہے ہیں، ان کو بڑا کر رہے ہیں۔ یہ فاروق ستار اپنے سائے کے نیچے اس کو بنا کر، ان کی کوئی گرپ نہیں ہے۔ انہوں نے جھوٹ بول رکھا تھا کہ سب کچھ جو ہے وہ آئین میں تبدیلی کر کے اوور نائٹ ساری چینج کر لیں گے، فلاپ ہو گیا سارا ڈرامہ۔ جن لوگوں نے ان کے نیریٹو کو بائی کیا تو ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کس کی بات مانی ہے، کیسے دیکھا ہے۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں آج آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں بڑی آسانی سے یہ اعلان کر دیتا کہ بھائی اب ہمیں کوئی بھی نہیں چاہیے۔ ہم نے دروازہ کھلا رکھا کہ بھائی
آ جاؤ توبہ کر لو آ جاؤ. کیوں؟ یہ لوگ کوئی ہمارے پاس آ کے ہمیں کوئی 4 چاند لگا دیں گے؟ یہ ہمارا کوئی کام رکا ہوا ہے ابھی آج؟ کوئی ہمیں 4 چاند لگا دیں گے؟ نہیں، ہم سب لوگوں کو جانتے ہیں. میں صرف آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے میں نے یہ دروازے بند نہیں کیے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ آج جب کہ ہمارے پاس پاور آ گئی ہے، آج ہمارا سائز بڑا ہو گیا ہے، تو میں کہیں اس کو غرور اور گھمنڈ کے زمرے میں نہ آ جائے کہ میں لوگوں کے لیے دروازے بند کر دوں اپنے اب کوئی نہیں آ سکتا. میں نے خدا کو حاضر ناظر جان کر اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یہ دروازے اوپن کر رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو معاف کرتا ہے. ہم بھی تو گناہ کر کے معافیاں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اگر اپنے دروازے بند کر دے تو ہمیں بھی معافی نہ ملے. اس لیے اگر انسان کے پاس بھی کوئی پاور آئی ہے، آج پاور ہے ہمارے پاس، اللہ کا شکر ہے ہمارا سائز بڑھ رہا ہے، تو میں صرف خدا کی ناراضگی سے بچنے کے لیے میں نے یہ آپشن کھلا رکھا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی آئے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے، پچھلے سوالوں کے اوپر بات نہیں کریں گے. لیکن اس کا کہیں سے بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آ کر ہمارے پاس ہمارے کاموں میں 4 چاند لگائے گا. بھائی ابھی میں کیا بولوں، میں اللہ جملہ نہیں بولنا چاہتا. ہمیں تو اللہ معاف کرے مشکلات ہی ہو جائیں گی بہت ساری نا. ہم تو سوچتے ہیں تو بھائی ہمیں اب جو ہے وہ تھوڑا ٹائم ان کے اوپر بھی لگانا پڑ جائے گا. اللہ کا شکر ہے سب اچھا چل رہا ہے، ساری چیزیں بہتر چل رہی ہیں. بٹ اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، میں ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سچ بولنے کی توفیق دے اور ان لوگوں کو سیدھے رستے پہ آئے. میں آپ کو آج وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کی رضا کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ کامیابی ہماری ہی ہے، کامیابی پاک سر زمین پارٹی کی ہے. کیوں کہتا ہوں؟ یہ میرا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا کر ہی نہیں سکتا. اس نے ہم سے امتحان لینا تھا کہ آیا کہ ہم دنیا کے فرعونوں کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. ہمارے دماغوں میں بھی خدشات تھے، چیزیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، ہمیں اس امتحان سے گزار دیا ہے. اب ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے امتحانات سے گزر گئے، اپنی ایم این اے شپ کی کسی کو لالچ تھی اس نے وہ چھوڑ دی، کسی کو ایم پی اے شپ کی لالچ تھی اس نے وہ چھوڑ دی، کسی کو اپنی زندگی کا خطرہ تھا اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، کسی کو اپنی تنخواہیں اپنی مراد کی لالچ تھی اس نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. وہ چھوڑ کر نقصان کا، دنیاوی طور پر نقصان کا سودا کیا. ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ اور اللہ سے ڈر کر ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ رسوا کرے اور ناکام کرے؟ تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی سرخرو کرنا ہے، اور ہمیں وہ کر رہا ہے سرخرو، اس لیے کہ ہم اس امتحان سے گزر چکے. بالکل مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی میرے بلیف میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہے. شاید کل خدا نہ خواستہ، میں ویسے زندہ نہیں کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ کوئی ایک آدمی بھی ہماری بات نہ سنے. میں جب بھی میرا ورڈکٹ جو ہے وہ یہی رہے گا، جب بھی میری بات جو ہے وہ یہی رہے گی، جب بھی میری بات میں کسی کی مضبوطی کسی کی کمزوری کو دیکھ کر اپنے خیالات نہیں بدلوں گا. انشاءاللہ تعالی جو حق اور سچ کی بات ہے یہی رہے گی. میرا یہ ماننا ہے کہ الطاف حسین صاحب کی جو بھی پولیٹیکل سانسیں چل رہی ہیں وہ فاروق ستار صاحب کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک کے پیچھے ایک رکھا ہوا ہے سارا حساب کتاب. اگر وہ توبہ کر لیتے تو شاید جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی چلا رہا ہے ان کو رسوا کرنے کے لیے. تو یہ سمجھ کے دے نہیں رہے. دوسری بات، 2 باتیں اور کر لوں. یہ بڑا نیریٹو ہو رہا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ مہاجروں کا، اب میں یہ جو باتیں ہیں میں اس کی، مہاجروں کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہمارے آنے کے بعد مہاجر جو ہے وہ ووٹ بینک کی لوگوں کو فکر ہو گئی ہے، ایسی بات کرتے ہیں. میں اسپیسیفکلی ابھی ایٹ دس مومنٹ میں یہاں پہ جو گفتگو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو کراچی حیدرآباد میں جو گفتگو ہے، جو سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں، اور ہماری ابھی فاروق ستار صاحب کے لوگ بھی یہ والی بات کر رہے ہیں، فاروق ستار صاحب خود بھی یہ والی بات کر رہے ہیں کہ مہاجروں کو کے مینڈیٹ کو اسپلٹ نہیں ہونا چاہیے. اچھا بھائی میرا سوال ہے، ہم تو آئے 3 مارچ کو، تو مہاجروں کو مینڈیٹ آپ بقول آپ کے کہ ہمارے آنے کے بعد میں اسپلٹ ہو گیا نا مہاجروں کے مینڈیٹ، ہم ایک آ گئے، اور تو ہم تو خیر ایم کیو ایم بن کر نہیں آئے، ہم تو پاک سے زمین پارٹی ہیں، تو ہم تو صرف مہاجروں کے لیے نہیں ہیں. ہاں مہاجروں کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری یہ جو کراچی حیدرآباد ہے یہ میرا بیڈ روم ہے بھائی، یہاں مجھے سونا ہے. یہ پورا پاکستان میرا گھر ہے، جب تک میرا بیڈ روم ٹھیک نہیں ہوگا گھر ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا بھائی ہم تو آئے 3 مارچ کو، تو ذرا ایک دن پہلے کی حالات دیکھتے ہیں. ہم 2 مارچ میں چلے جاتے ہیں، تو ہمارے آنے سے پہلے 2 مارچ کو مینڈیٹ تو ایک تھا. فاروق ستار بھی قائد تحریک کے ماننے والے تھے، ان کے جانثار سپاہی تھے، اور کوئی پی ایس پی مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی بھی نہیں آئے تھے، تو مینڈیٹ ایک تھا.
تو 2 تاریخ کو 2 مارچ کو کیا کراچی حیدرآباد میں دودھ کی نہریں بہ رہی تھی؟ جب اسپلٹ نہیں ہوا تھا، مینڈیٹ ایک تھا، تو کیا یہاں پر دودھ کی نہریں بہ رہی تھیں؟ کیا یہاں پر کچرا نہیں تھا شہر میں؟ کیا یہاں پر پانی آ رہا تھا سارے گھروں میں؟ کیا یہاں پر بجلی آ رہی تھی؟ کیا یہاں پر ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ قبضے نہیں ہو گئے تھے؟ کیا یہاں پر پارک سارے اجڑ نہیں گئے تھے؟ کیا ہسپتالوں میں دوائی مل رہی تھی؟ کیا اسکول میں تعلیم تھی؟ اور کیا کر رہا تھا مہاجروں کا لیڈر بھائی اسپلٹ ہونے سے پہلے مینڈیٹ؟ وہ انسپلٹڈ جب یونٹی تھی پوری، کوئی راوی چینی کیا لکھ رہا تھا، تو اس وقت مہاجروں کا لیڈر کیا کر رہا تھا؟ وہ 90 پہ عورتوں کو، بچیوں کو جمع کر کے کیمرے لگا کر وہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں یہ سکھا رہا تھا وہ اسپلٹ ہونے سے پہلے. معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں میں ریپیٹ کیوں کرتا ہوں، بھائی ریپیٹ کرنا ضروری ہے جب تک جو ہے وہ یہ لوگوں کو یہ نہیں بھائی میرے ریپیٹ نہ کرنے سے یہ ساری جو یوٹیوب پہ اور ساری جو چیزیں پڑی ہوئی وہ کیا ڈیلیٹ ہو جائیں گی ساری؟ تو مہاجروں کا لیڈر یہ کر رہا تھا. مہاجروں کا مینڈیٹ اسپلٹ تو نہیں تھا، وہ بھیجا نکالنے کی باتیں کر رہا تھا، وہ کیل ٹھوکنے کی باتیں کر رہا تھا، وہ رات میں گالیاں بکتا تھا، صبح معافی مانگ رہا تھا. تو اس وقت مہاجروں کو کیا چین ہی چین لکھ رہا تھا سارا کچھ. مہاجر نوجوان آنکھوں پہ پٹیاں بند کر ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا تھا، لوگ غائب ہو رہے تھے، لوگ پابند سلاسل ہو رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ مینڈیٹ اسپلٹ ہونا یا نہ ہونا یہ ایشو نہیں ہے. جینوئن قیادت، آنیسٹ قیادت، جینوئن قیادت از دی ایشو کہ جینوئن آدمی کون ہے. تو مہاجروں کو ہم تو گن پوائنٹ پہ نہیں ملا رہے ساتھ، یہ جو سارے لوگ ہم سے مل رہے ہیں مہاجر تو آج ہمارے ساتھ سارے جو ملے ہوئے ہیں یا اور دوسری زبانیں والے، ایک بندے کو بھی ہم جا کر ہم بلا کر تو نہیں لے کر آئے. تو ہمارے پیغام پہ اور کوئی اسپلٹ نہیں ہے مینڈیٹ مہاجروں کا. اور اب پاکستان کی تمام زبانیں بولنے والوں کا مینڈیٹ جو بالکل یونیفائڈ ہے، ایک ہے، اور وہ مینڈیٹ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے. جب وقت آئے گا اس کو پروف کریں گے. تو یہ بالکل بکواس بات ہے کہ جی اسپلٹ ہو جائے گا تو دوسروں کو نہیں، کوئی کہانی نہیں ہے اس میں. یہ سب یہ نیریٹو بالکل فضول بات ہے. اور اگر بھائی اسپلٹ بھی ہوتا ہے فرض کریں تو صحیح بات کرنا چھوڑ دیں. تو قائد تحریک کیا بات کر رہے تھے بھائی، اور یہ فاروق ستار صاحب نے ابھی تک جو ہے وہ کیا کر لیا. تو صحیح اور غلط پہ بات ہوگی یا فائدہ نقصان پہ بات ہوگی؟ تو ہمارے ہاں کبھی بھی فائدہ نقصان پہ بات نہیں ہوگی، صحیح اور غلط پہ بات ہوگی. دوسری بات یہ میں ریٹریٹ کر دوں، آخری بات کر کے ختم کروں اپنی بات. ایم کیو ایم کہتے ہیں بچنی چاہیے، بالکل کیٹیگورک میں آج آپ کو جو ہے وہ میں کہہ بھی چکا ہوں پہلے دوبارہ کہ جی ایم کیو ایم نہیں ختم ہونی چاہیے. فاروق ستار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نہیں ختم ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایم کیو ایم ختم ہو جائے گی تو جو ہے وہ بڑا نقصان ہو جائے گا اور مہاجروں کا بڑا نقصان ہو جائے گا. اور تو ایم کیو ایم کسی کے اوپر بھی ٹیگ لگا کر ایم کیو ایم زندہ رکھو. میری پارٹی کا، پاک سرزمین پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جو بھی شخص یہ بات کرتا ہے کہ اس کو ایم کیو ایم کو زندہ رکھنا ہے، اس سے بڑا اردو بولنے والوں کا، مہاجروں کا دشمنی کوئی اور نہیں ہے. اس سے بڑا اردو بولنے والوں کا، مہاجروں کا دشمن نہیں ہے کوئی. کیوں کہ آپ کہتے ہو کہ ہمارے بانی قائد تحریک الطاف حسین صاحب ہیں، سب کہتے ہیں، یہ جو یہاں والے ایم کیو ایم والے ہیں. پھر وہ گورنر تھا جو چلا گیا، وہ کہتا تھا میرا محسن ہے الطاف حسین، میرا محسن ہے. الطاف فاروق ستار کہتے ہیں میرے بانی ہیں. جہاں ان کو کوئی ایم کیو ایم والا مل جاتا ہے تھوڑی سی سافٹ کارنر والا، اس کو الطاف حسین کو کہتے ہیں کہ ہم الطاف حسین کی پارٹی کو جو ہے صحیح کر دیں گے، ان کو واپس دے دیں گے. جہاں کوئی جو ان کے اگینسٹ والا ملتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ جی وہ برے آدمی تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی کہتے ہیں بانی ہے، وہ کہتے ہیں محسن ہے. اب اسی بانی کے کہنے پر، اسی محسن کے کہنے پر استعفیٰ نہیں دے رہے. وہ رو کے تھک گیا، وہ ان کا بانی وہاں سے لندن سے، کہ بھائی استعفے دو. وہ اشرت العباد کو رو کے تھک گیا کہ بھائی استعفے دو. محسن کہہ رہا ہے، مینٹور کہہ رہا ہے، استعفے نہیں دے رہا. تو تم لوگ سوچو ذرا پاکستانیوں، یہ استعفے اس لیے نہیں دے رہے کہ لوگوں کی خدمت کریں گے. اگر لوگوں کی خدمت کے لیے استعفے نہیں دے رہے ہوتے تو یار لوگوں کی خدمت 30 سالوں میں کر لی بھی ہوتی نا. گورنر اس لیے استعفے نہیں دے رہا تھا کہ استعفیٰ نہیں دے رہا تھا الطاف حسین کے کہنے پہ کہ وہ لوگوں کی خدمت کر رہا تھا. پورا پیکج ہے کرپشن کا. میٹرک بورڈ آفس سے میں اے گریڈ آئے گا، اس کے پیسے ہیں. اس کے بعد انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس میں اے گریڈ آئے گا، اس کے پیسے الگ. اور پیکج ڈیل ہو رہی ہے بچے کو میٹرک سے لے کر ڈاکٹر بننے کی، اور پھر اس کا ڈاؤ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے گا. یہ پورا پیکج ہے کروڑوں روپے کا. اور یہ سارا کچھ اشرت العباد
کے کنٹرول میں تھا سارا کچھ یہ کہ میٹرک بورڈ آفس بھی, انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس بھی اور ڈاؤ یونیورسٹی بھی. تو پیکج ڈیل ہو رہی ہے کروڑوں روپے میں کہ بچے کو میٹرک سے لے کر انٹر تک, انٹر سے لے کر میڈیکل کالج تک کا پورا پیکج ہے. یہ ہوا اس قوم کے ساتھ, اس لیے استعفے نہیں دیتے ہیں, اس لیے استعفے نہیں دیتے ہیں. حیدرآباد میں ایک صاحب ہیں, ابھی بھی ان کے کینڈیڈیٹ, ان کے وہ ہیں, ان کے نمائندے ہیں, عوامی نمائندے ہیں. وہاں پر بھی ان کی جو ہے وہ انہوں نے ساری پوزیشن ہے, MMNA بھی رہے, ناظم بھی رہے. وہ ہزاروں ایکڑ کی زمین ہے ان کی, شکار کھیلنے اور کھلوانے کے لیے لے کر جاتے ہیں دوستوں کو. اور 1987 میں 85 میں 1200 روپے کی نوکری کرتے تھے. کوئی بری بات نہیں نوکری کرنا, میں نے کی نوکری, محنت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن یہ 1200 کی نوکری کے بعد یہ 10 سالوں میں ہزاروں ایکڑ کی زمین کا مالک کیسے بنتا ہے بھائی بندہ ہے؟ یہ ہزاروں ایکڑ کی زمین کا مالک کیسے بنتا ہے؟ یہ درجنوں ولاس کا مالک کیسے بنتا ہے؟ یہ انگلینڈ میں جا کر انویسٹمنٹ کی بنیاد پر پاسپورٹ کیسے لیتا ہے بندہ؟ تو میں مہاجروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری بوٹیاں نوچ رہے ہیں, تمہارا خون نوچ رہے ہیں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے, ان سب لوگوں کو کیا ضرورت پڑی ہے دشمنی کرنے کی؟ ہم تھے نا پارٹ ان کا سارا, ہم تھے نا ساری چیزیں کر رہے تھے. اینی واپس اس والی بات پہ آتا ہوں کہ جو یہ کہتا ہے کہ MQM زندہ رہنی چاہیے, وہ مہاجروں کا سب سے بڑا دشمن ہے. کیوں؟ کیونکہ جب MQM کا میری نسل کو مرنے کے بعد, میری 2 نسلوں کے بعد, میری 3 نسلوں کے بعد, جب میری نسل جوان ہوگی, جب وہ نسل ہوگی, اور جب مہاجروں کا نام آئے گا, الطاف حسین کا نام آئے گا, اور الطاف حسین کی ساری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, ساری باتیں ریکارڈڈ ہیں, تو وہ اس کو دکھا رہے ہوں گے میری قوم کے بچوں کو. دوسرے لوگ میری قوم کے بچوں کو دکھا رہے ہوں گے 3 نسلوں کے بعد کہ یہ دیکھو تمہارا لیڈر پردے میں رہنے دو گانا گا رہا ہے, شراب کے نشے میں دھت ہے, عورتوں سے کیا باتیں کر رہا ہے, بھیجا نکالنے کی باتیں کر رہا ہے, بچوں کو APMSوں کے بچوں کو 100 بندے مارنے کی بات کر رہا ہے, صبح گالیاں بک رہا ہے, رات میں گالیاں بک رہا ہے, صبح معافیا مانگ رہا ہے. یہ ساری چیزیں ویڈیوز میری اگلی نسلوں کو دیکھنی پڑیں گی, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ وہ ظلم اور ان کے ساتھ وہ شرمندگی کیوں ہو رہی ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہاں ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے الطاف حسین کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ڈٹ گئے. جب پوری دنیا مخالف تھی, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے 30 سالوں تک, اس لیے کہ ہمارا غرور تھا کہ وہ اس قوم کا مخلص ہے, اس قوم سے مخلص ہے. لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ اسی نے اس قوم کو بیچ دیا ہے, اسی نے اس قوم کا سودا کر لیا ہے, یہی وہ آدمی ہے جس نے روغ سے فنڈنگ لے کر پورے شہر کو بیچ دیا ہے, تو پھر ہمیں ہی اس کی پالیٹکس کو اور اس کی پالیٹکس کو اسی دور میں نیست و نابود کر کے کلوز کر دینا ہے, اس کے نام کو کلوز کر دینا ہے, اس کی MQM کو کلوز کرنا ہے, تاکہ میری اگلی نسل, اردو بولنے والوں کی اگلی نسل ایک گریس کے ساتھ کھڑی ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر معاشرے کا سامنا کر سکے, کہے کہ ہاں ہمارے باپ داداؤں نے ایک آدمی کو اپنے سروں پہ بٹھایا تھا, لیکن جب اس کا پتہ چل گیا تو ہمارے باپ داداؤں نے اس کو دفن کیا, اور آج اسی نے ان کو دفن کر کے اس کی پالیٹکس کو ختم کر دیا, اور ہم ایک نئے نام کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جڑنے والے لوگ ہیں, تاکہ میری قوم اگلی نسل جو ہے وہ گریس کے ساتھ زندہ رہے, عزت کے ساتھ زندہ رہے, عزت کے ساتھ زندہ رہے. یہ ہے ہمارا کہنا. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کو اس کو زندہ رکھنا ہے اپنی MNA MP شپ کو وہ بچانے کے لیے, میں کہتا ہوں اس سے بڑا دشمن جو ہے وہ اردو بولنے والوں کا کوئی نہیں ہے. ہم کوئٹہ سے ہو کر آئے ابھی. میں ایک بات وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے, وہ بلوچستان کی حکومت نے, انہوں نے سارے بس ٹرمینل جو ہیں وہ شہر سے باہر شفٹ کر دیے ہیں. میں ان کے اس ڈیسیجن کو کوشچن نہیں کرتا. اس کے بعد ہڑتال ہوئی تھی وہاں پر, ٹرانسپورٹروں نے ہڑتال کی تھی, اور انہوں نے ان کو 1 ہفتے کی ہڑتال کے بعد انہوں نے ان سے ہڑتال ختم کروائی, یہ وعدہ کر کے کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے. اب ایشو یہ ہے کہ جو جہاں بس ٹرمینل چینج کیے گئے ہیں, شہر سے باہر پھینکا گیا انہیں, وہاں پر خالی گراؤنڈ میں جا کر فیتے کاٹ دیے گئے ہیں کہ بھئی یہ بس ٹرمینل ہے. خالی گراؤنڈ میں جا کر فیتے کاٹ دیے کہ یہ بس ٹرمینل ہے. وہاں پر کوئی فیسلٹی نہیں ہے, اور وہ شہر سے 10-12 کلومیٹر دور ہے. تو
وہاں سے لوگوں کو آنے جانے میں بہت زیادہ پرابلم ہے. پورے کوئٹہ میں شہری جو ہے وہ سارے پریشان ہیں اس حوالے سے. میری اور یہ ہم سے سارے ٹرانسپورٹر سب لوگ ملے ہیں, لوگ بھی عام لوگ بھی ملے ہیں جنہوں نے اس میں کوئی شٹل سروس بھی نہیں چلائی انہوں نے. تو میں حکومت بلوچستان سے, پاک سرزمین پارٹی کے پلیٹ فارم سے بڑی مؤدبانہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو ایمیکیبلی حل کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, تاکہ خدا نخواستہ یہ ٹرانسپورٹرز دوبارہ ہڑتال پہ نہ جائیں. اور وہ ہڑتال پہ جائیں گے تو لاکھوں لوگوں کو دشواری ہوگی. بہت سردی ہے اس وقت بلوچستان میں, کوئٹہ میں. اگر وہ بند کرتے ہیں, بلاک کرتے ہیں, ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ہائی ویز پہ, سڑکوں پہ پھنسیں گے. بہت سارا کیوس کریٹ ہوگا, عام انسان کو پریشانی ہوگی, عورتوں, بچوں کو, بڑوں کو, بزرگوں کو پریشانی ہوگی. خدا کے واسطے اس وقت کے آنے سے پہلے اس کو اوائڈ نہ کریں, اس کو انڈر دی کارپیٹ اس مسئلے کو نہ ڈالیں. ان کے لیڈران کو بلا کر, ان کے نمائندوں کو بلا کر, ٹرانسپورٹروں کو بلا کر برائے مہربانی اس مسئلے کو ایمیکیبلی ریزالو کریں, تاکہ یہ کوئی بھی ڈسٹربنس نہ پیش آ سکے. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. وہ اسی لیے میں نے بتایا نا کہ تباہی کی طرف, اس لیے کہ جو لوگوں نے آرٹیفیشل سانس دینے کی کوشش کی نا, اور وہیں انہی کے فاروق ستار صاحب کے بینر تلے, ان کے امبریلا میں یہ ساری چیزیں پنپ رہی ہیں. میں نے کہا نا مونسٹر کو خون پلا رہے ہیں, دودھ پلا رہے ہیں, تو وہ مونسٹر یہ تو معافی مانگ کے چلے جائیں گے اس کے پاس تھوڑے دنوں کے بعد. یہ تو ذرا دیکھ لیں گے تو معافی مانگ لیں گے, چلے جائیں گے, سارے کے سارے چلے جائیں گے. وہ مونسٹر بیسیکلی آپ کے لیے, ہمارے لیے تیار ہو رہا ہے وہ. تو یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ چیز جو ہے وہ نہیں ختم ہو رہی, اس کو لوگوں کے ووٹ سے ہی سارا سلسلہ ہونا ہے. تو لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ ہجان میں رکھ لیا. تو آئی تھنک کہ جب یہ ایشو ایڈریس ہوگا, یہ چیزیں, یہ کیموفلیج جو چیزیں ہٹیں گی, تو یہ ساری چیزیں خود ایڈریس ہوں گی ساری انشاءاللہ. یہ جو پروگرام میں نے آپ کو بتایا سر, بالکل بتایا میں نے. ہم 23 دسمبر کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں. کوئی الیکشن کا جلسہ نہیں ہے وہ. میں نے آپ کو اس جلسے کا پوری تھیم بتا دی ہے کہ ہم نے سندھ کے اندر اس جگہ کو منتخب اس لیے کیا کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے, ہم نے عوامی عدالت لگانی ہے, فیصلہ کرنا, لوگوں کے سامنے اپنا ایجنڈا رکھنا ہے. اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ بچوں کو اور لوگوں کو مرنے نہیں دینا ہے, لوگوں کی تباہی بربادی نہیں کرنے دینی. جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں, وہ تو پارٹ آف دی پرابلم رہے ہیں, وہ پارٹ آف دی سولوشن ہو نہیں سکتے. وہ پارٹنرز ان کرائم رہے ہیں, وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ ان کے آگے کھڑے ہو جائیں. اور حکومتوں کو ایسے لوگ سوٹ کرتے ہیں, حکومتوں کو, کہ جو جبھی تو ان کی حمایت کرتے ہیں. جب میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, ابھی اسی وزیر اعلیٰ صاحب نے میٹنگ ہو رہی تھی نیشنل الیکشن پلان کی, اور اس میں ان کو درد اٹھ گیا فاروق ستار کا. انہوں نے جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر بات کی, ہماری انہوں نے مخالفت کی, ایم کیو ایم پاکستان کی بات کی. کیوں بھائی؟ وہ وزیر اعلیٰ جو یہاں کے منتخب نمائندے کو, اس کا ایک آفیسر جو ہے وہ سیوک سینٹر گھسنے نہیں دے رہا ہے, وہ اس وزیر اعلیٰ کو اس پارٹی سے اتنی اس لیے محبت ہے کہ بھائی اس کی موجودگی میں وہی جو ہے وہ آل ان آل ہے, وہ لوٹے گا تو کوئی کسی کو روکنے والا نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.